बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आप लोग कैसी? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। हमने आपकी इस्लामियात की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने बाब शिशम में सबसे पहले अम्हातुल मोमिनीन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके मुख्तसर और तफसीली जवाब देते हैं। सवाल नंबर 2 है कि मुख्तसर जवाब दीजिए, अम्हातुल मोमिनीन किन हस्तियों को कहा जाता है? इसका जवाब बच्चों यहाँ से है कि उम्हातुल मोमिनीन इन ईमान वालों की माएँ से मुराद हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज यानी बीवियाँ हैं। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुत्तहरात ईमान वालों के लिए माँ का दर्जा रखती हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है। आप ये बच्चों यहाँ से लेके इसका जवाब यहाँ तक है। अगर कोई बच्चे याद कर सकते हैं इसका तर्जुमा तो फिर यहाँ तक कर लें। उम्हातुल मोमिनीन ईमान वालों की माएँ से मुराद हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज यानी बीवियाँ हैं। यहाँ तक है। इस जो सवाल नंबर मुख्तसर सवालों में से सवाल नंबर 1 का जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर बच्चों नेक्स्ट सवाल है कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक़ महर कितना था? ये देखिए यहाँ से इसका जवाब है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह 400 दिरहम हक़ महर के इव्ज़ नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। 400 दिरहम हक़ महर के इव्ज़ नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। यानी उनका हक़ महर ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता बच्चों मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ हो जाती है या उनका रिश्ता कायम नहीं रहता तो फिर जो होता है हस्बैंड होता है वो अपनी बीवी को जो हक़ महर होता है वो अदा करके उसको तलाक़ दे देता है। कुछ लोग मौके पर ही दे देते हैं यानी निकाह वाले दिन ही ये हक़ महर बीवी को दे देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हज़रत ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाज़ा किसने पढ़ाई? इसका जवाब बच्चों यहाँ से है कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के सिर्फ 2-3 माह के बाद ही इनका इंतकाल हो गया। यानी हज़रत ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक हुई यानी उनको दफन किया गया। हज़रत ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब उम्मुल मसाकीन क्यों पड़ा? अच्छा इसका जवाब यहाँ से है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब उम्मुल मसाकीन यानी मसाकीन की माँ है। इस लक़ब की वजह ये थी कि वो गरीबों और मस्कीनों के साथ बहुत हमदर्दी और भलाई का मामला फरमाती थीं। आपके पास जो कुछ आता आप गरीब और फ़कीर लोगों में तकसीम फरमा देती थीं, इसलिए उनका नाम उम्मुल मसाकीन यानी मसाकीन की माँ यानी बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की माँ उनको कहा जाता था। हज़रत ज़ैनब बिन्त हब्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया? इसका है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुख्तसर सा ख़िताब भी इरशाद फरमाया जिसमें हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तीमारदारी गुस्ल और तकफ़ीन और तदफ़ीन के बारे में उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हन का पैगाम सुनाया और नमाज जनाज़ा पढ़ाई। यानी उन्होंने जो फरमाया उसी के मुताबिक उन्होंने अमल पैरा हुए और उनकी तजज़ीज़ो तकफ़ीन और तदफ़ीन की। यानी उनका जो कफ़न दफन का मामला था वो उन्होंने उसी के मुताबिक किया जो उन्होंने वसीयत की थी।
جو تفصیلی جواب ہیں تفصیلی جواب دیجیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تحریر کریں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی دنوں میں اسلام قبول کیا جب آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک لگ بھگ 10 سال تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنا پیام نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھجوایا، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی قبول فرمایا۔ چنانچہ 3 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 400 درہم حق مہر کے عوض نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اے حفصہ، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہا بے شک وہ یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روزے دار اور کثرت سے راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کرنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں، یعنی بہت زیادہ عبادت گزار تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے علوم سیکھے۔ آپ کے 60 حدیث منقول ہیں آپ سے، یعنی انہوں نے 60 کے قریب احادیث یاد کر رکھی تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان المعظم 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ منورہ کے حاکم مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پہلو میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، یعنی پہلو میں یعنی ان کے قریب۔ اچھا، یہ اس کا جو لانگ کویشچن نمبر 1 ہے، اس کا جواب یہاں سے لے کر بچوں یہ پورا آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو مشکل لگے تو اس کو مختصر بھی کر سکتے۔ نمبر 3 ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی بیان کریں۔ ادھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ ہے۔ ام سلمہ کنیت ہے، یعنی ان کی نسبت ہے۔ آپ کی پرورش ابو امیہ جیسے سخی باپ کی آغوش تربیت میں بڑے ناز و نم سے ہوئی۔ آغوش تربیت میں یعنی ان کی جو آغوش کس کو کہتے ہیں، گود کو کہتے ہیں۔ آغوش تربیت کی گود میں بڑے ناز و نم سے بڑے پیار سے ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، یعنی جب حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور ان کو اسی گھر میں ٹھہرایا جس میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دانشمند اور سمجھدار خاتون تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معاملہ پیش آیا تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین رائے سے ہی حل ہوا۔ یہ آپ نے اپنے لیسن میں پچھلی بک میں پڑھا ہے کہ جب عمرے کے لیے تمام مسلمان مکہ مکرمہ گئے تھے تو ان کے ساتھ صلح حدیبیہ پھر انہوں نے کیا، اور پھر کافروں نے صلح حدیبیہ سے انکار کر دیا اس کی کچھ شک سے۔ تو حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے پھر اس کی ایک شک یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال کریں گے۔ تو کیونکہ مسلمان بہت زیادہ تیاری کے ساتھ گئے ہوئے تھے، انہوں نے تو جب انہوں نے یہ سنا تو وہ بڑے غصے میں آ گئے، اور حضور نبی کرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ جا کر اپنے جانور پر سب سے پہلے جانور ذبح کریں اور پھر اپنا سر منڈوائیں۔ تو تمام جو صحابہ کرام تھے انہوں نے آپ کی بات پر اتنی توجہ نہیں دی، تو گھر آ کر پھر آپ نے آپ کی اپنی ازواج، اپنی جو ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے جا کر اپنے جانور ذبح کریں، پھر اونچی جگہ پر بیٹھ کر اپنا سر منڈوا لیں۔ آپ نے پھر ایسا ہی کیا، تو آپ کے پیچھے سب پھر صحابہ کرام نے اپنے جانور ذبح کرے اور اپنے جو سر تھیں وہ منڈوا کر اس رسم کو ادا کیا۔ انہوں نے یہ دیکھیں یہ معاملہ بڑے عقل مندی سے ان کو حضور نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل مندی کا مشورہ دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کی، یعنی ان کی بہت زیادہ وفادار رہیں۔ آپ سے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ پھر مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب بچوں سوال نمبر تفصیلی سوالوں میں سے سوال نمبر 3 ہے کہ حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت پر روشنی ڈالیں۔ پورا لکھنا ہے بچوں کی شخصیت پر روشنی ڈالنی ہے۔ حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت پر روشنی۔ شخصیت ام المومنین حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی بھی ہیں۔ پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح میں تھیں، ان سے طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ اس نکاح کا واقعہ قرآن مجید کی سورت احزاب میں مذکور ہے، یعنی وہاں پر اس کا ذکر ہے، جو ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخاوت میں بہت مشہور تھیں، جو کچھ ہوتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم بھیجے۔ آپ نے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں اور ضرورت مندوں میں خرچ کر دیے۔ حضور خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ تم میں سے وہ مجھے جلد ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اپنے ہاتھ ناپنے لگیں۔ ان میں سے سب سے لمبا ہاتھ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سے سب سے پہلے حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، تو امہات المومنین سمجھ گئی کہ لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخاوت و فیاضی میں سب سے آگے تھیں۔ حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا، اے اہل مدینہ مدینہ کے رہنے والوں، اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرو۔ چنانچہ
جنازے میں اہلیان مدینہ نے کثرت سے شرکت کی، یعنی مدینہ کے رہنے والوں نے کثرت سے بہت زیادہ شرکت کی۔ جس دن آپ نے وفات پائی وہ سخت گرمی کا دن تھا، تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر پر ایک شامیانہ لگوا دیا تاکہ قبر کی تیاری و تدفین میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ پھر اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر سا خطبہ بھی ارشاد فرمایا، جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیمارداری، غسل اور تجہیز و تکفین اور تدفین کے بارے میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا پیغام سنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر حضرت زینب بنت حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات 20 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی عمر 53 سال کے قریب تھی۔ یہ آپ نے پورا لکھنا ہے، اور اس میں اگر آپ کو مشکل لگے تو اس میں سے کچھ واقعہ آپ اسکپ بھی کر سکتے ہو۔ پھر سرگرمیاں ہیں۔ سرگرمیاں برائے طالبات سبق میں مذکورہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی حیات طیبہ پر مشتمل معلوماتی چارٹ بنائیں، جس میں ان کا نام، ولادت، پیدائش، قبلہ، عمر مروی اور احادیث کی تعداد اور وفات شامل ہوں۔ پھر آپ نے برائے اساتذہ کرام امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے متعلق جماعت میں ذہنی آزمائش کے مقابلے کا اہتمام کریں، یا آپ کے استاد محترم آپ کی کلاس میں کروا دیں۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان کریں۔ بیان کیجیے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اور بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو اچھا سا کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔